बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद समाज खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम गज़ा की सूरत हाल में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इससे कनेक्टेड दूसरी चीज़ें जिनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। G7 का इजलास हुआ है टोक्यो में, और वहाँ पर पूरी दुनिया का माई बाप अपने आप को समझने वाला अमेरिका और उसके कुछ हवारी जो इसके इत्तेहादी हैं, हर बुरे काम के अंदर और हर जुर्म के अंदर जो इसके इत्तेहादी रहे हैं हमेशा, वो सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि गज़ा पर अब लीडरशिप मुस्तकबिल में किसकी होनी है। ना उस G7 के अंदर कोई मुस्लिम मुल्क शामिल है, और ना ही कोई और गज़ा का कोई हामी या गज़ा के मुसलमानों का कोई हामी वहाँ पर मौजूद है। कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है गज़ा के मुसलमानों की तरफ से, या फिर कोई हमदर्दी करने वाला भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन वो लोग बैठकर ये तय कर रहे हैं कि गज़ा का मुस्तकबिल क्या होना है, वहाँ के 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो वहाँ पर रहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होना है, ये वो लोग बैठकर तय करेंगे। और अलमिया ये है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनके हुक्मरान ख्वाब व खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और इससे हट कर भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। दानी, पहले तो उस G7 वाले मसले के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मज़ीद जो इसके अंदर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। तो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, इसमें जो मेन क्या सारी कंट्रीज़ आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, और फिर यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर होता है। उसमें से बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। तो ये सब जो पावर्स हैं बेसिकली ये बेसिकली दुनिया के जो ना डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर क्या होना है। और फिर ये इतने कॉन्फिडेंट है, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की जो हिस्ट्री है कॉलोनियल, और फिर इटली फ्रांस की भी जो हिस्ट्री है, ये सब वही माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है इनका। आई मीन अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करने का। और ये कॉन्फिडेंट इसलिए है कि इन्होंने जितनी दुनिया में जहाँ भी इनको लोग चाहिए वहाँ पे इन्होंने अपने पपेट्स बिठाए हुए वैसे। ठीक, तो इसलिए जो आपने बात की कि ये गज़ा के बारे में फैसला कर रहे थे वहाँ पर, तो यूएस ने अपना एक बेसिकली पॉइंट रखा वहाँ पर, बेसिकली इन्फॉर्म किया है। आई मीन तो एडवाइस के तौर पे नहीं पूछा था कि हम ये करना चाहते हैं, क्या मशवरा नहीं। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि गज़ा के अंदर वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जो अक्टूबर 6 को थी। यानी अक्टूबर 6 तक जो गज़ा में होता रहता है, अब जो है जब ये वॉर ख़त्म होगी तो हम चाहेंगे, और हम हमास की वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हमास शुड बी वाइप्ड आउट कम्प्लीटली। और फिर हम वहाँ पे जो वेस्ट बैंक है जहाँ पर महमूद अब्बास अल फतह के जो लीडर हैं, वही जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको ये लोग मानते हैं, उन्हीं की वो होगी वहाँ पर। यानी कि अमेरिका का अपना पपेट वहाँ पे बैठेगा बेसिकली। यू नो यूएस के पपेट्स ऑलमोस्ट हर जगह, बिल्कुल ऐसे हम इस पे काफ़ी बात जहाँ नहीं है वहाँ भी दूसरों को हटा के उनको लगाते तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है जो वेस्ट बैंक और गज़ा का, जो काफ़ी लोगों को इतना थोड़ा सा याद ना हो कि 2006 के अंदर वेस्ट बैंक के अंदर भी और गज़ा के अंदर इलेक्शंस हुए थे। सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। हमास जो था इलेक्शन गज़ा में भी जीता और वहाँ पे भी जीत गया था, ठीक है। लेकिन वेस्ट बैंक पे जो एग्जिस्टिंग जो सिनारियो था कि उसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की अल फतह, ये लोग इन पावर थे। तो इन्होंने वहाँ पर तो इनको लगा कि हम पहले तो यूएस ने चाहा कि किसी ना किसी तरह से इसको अंडरमाइन करके पावर रिटेन कर लें अपने पास, राइट। ठीक, तो जब वेस्ट बैंक के अंदर तो वो इसमें कामयाब हो गए, और गज़ा के अंदर नहीं हो सका। गज़ा के अंदर जब हमास को ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस तरह से इनके साथ गेम हो रही है, इनको इलेक्शन जीतने के बावजूद भी इनको पावर में नहीं आ देंगे, तो उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद से ही उसके ऊपर गज़ा के ऊपर सैक्शन लग गया, सीज लग गया, ये सब चीज़ें उसके बाद से हुआ था। 2006 में इलेक्शन हुआ था, 2007 के बाद से गज़ा के ऊपर ये टोटल ब्लॉकेज। सही है। यूएस गवर्नमेंट उस वक्त जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने $1.3 बिलियन के करीब इस पे ईयरमार्क किए थे कि अगर इनका प्लान फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम ओवर 5 years $1.3 बिलियन से
الفتح کے کچھ لوگوں کو ٹرین کریں گے ملٹری آپریشن پہ, اور پھر اس سے ہم لوگ حماس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. وہ بھی ان کا پلان فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے لیڈرشپ ان کے مطابق ہونا کتنی ضروری ہے کسی بھی جگہ ہو. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جب چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں ادھر جو لیڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب چائنا کے ساتھ قریب آ جائیں یا رشیا کے ساتھ قریب آ جائیں, تو یہ ایک بہت افراتفری ہو جاتی ہے یو ایس کے اندر کہ بھئی کہیں پہ بھی ہمارے پپٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو ہم پاکستان کے بات میں بھی بات کریں تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن چاہے گا کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی ایسی حکومت آئے جو اپنی عوام کے مفاد کے بارے میں سوچے, تو لیٹس فرگیٹ اٹ, وہ نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اور بات ہے کہ عوام بہت زیادہ اس میں کوشش کرے کہ ہم ایسے ہی بندے کو لائیں گے یا ایسی ہی حکومت چاہیں گے کہ جو ہمارے مفاد کے لیے ریپرزینٹیو ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے کہ امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر کون پاور میں, تو یہ بہت بڑی غلط آپ سوچ ہے. اور یہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت, جہاں بھی ریسورسز. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اس وقت چلتی کیسے ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں لیٹس سے کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوں اور میں یہ چیز بناتا ہوں, مجھے را مٹیریل چاہیے, تو جو کوئی بھی ہوگا جس میں اتنے لائک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس وہ نہیں ہوگا, وہ یہ کہے گا میرے لیے ایزی منی یہ ہوگا کہ بھائی را مٹیریل وہاں پہ ہے, اس بندے کو را مٹیریل چاہیے, تو میں مڈل مین بن جاتا ہوں. اگر میرے پاس را مٹیریل نہیں تو اگر میں مڈل مین آئی ہیو کنٹرول اوور وہ کیا کرے گا اس سے. ٹھیک ہے, لیکن میرے بغیر یہ کچھ ممکن نہیں ہے. تو وہ یہ امریکہ کیا کہتے ہیں, جہاں بھی ریسورسز ہیں وہاں پہ وہ بیٹھ گئے ہیں جا کے, انہوں نے اپنے پپٹس بٹھا دیے کہ مینلی ہم آئل اس طرح سے کنٹرول کریں گے, ہم گولڈ اس طرح سے کنٹرول کریں گے, کاپر, یہ بیسکلی پوری دنیا کے اندر آلموسٹ یہی چل رہا ہے. تو یہ انہوں نے G7 میں بیٹھ کے بات کی کہ ہم جو ہے نا یہاں پر حماس کو آنے نہیں دیں گے. اور کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر انہی کی حکومت ہو, اپنی اسرائیل خود حکومت کریں گے, لیکن ہم اسرائیل کو اس پہ قائل کر لیں گے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ محمود عباس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیسکلی آلموسٹ ایون ویسٹ بینک کے اندر بھی جو ابھی اگر آپ لوگوں کے ویوز دیں گے تو وہ بھی اس سے ٹائرڈ ہے, کیونکہ ان کا اس کیا کہتے ہیں آپشن کو چوز کرنے کا بھی انہوں نے مزہ دیکھا کہ واٹس ایسی لائف سے بہتر ہے کہ ہم غزہ کی طرح رہ رہے ہیں. I mean that's what جو ویسٹ بینک کے اندر لوگ ہیں, ٹھیک ہے وہاں پہ اتنا وائلنس نہیں ہے جتنا غزہ کے اندر ہے, لیکن وہ سمجھتے کہ وہ عزت کی زندگی ہے بنسبتاً ہم جس سے روزانہ ہمیں جو ہے نا ذلیل ہونا پڑتا ہے بیسکلی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں, کہ وہ جب چاہیں ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, جب چاہیں ہمیں گھروں میں بند کر دیتے ہیں, جب چاہیں ہماری کچھ ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں پورا ویسٹ بینک جو ہے اسرائیلی الیگل سیٹلمنٹ سے بھر چکا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. I mean ان کے ساتھ لائک میں آپ کو کیا ہوتا ہوں, ایون جو سپوزڈلی ہر چیز سہ کے بھی وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ کبھی بھی ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں ہے کسی کی, ہر چیز مانیٹری ہوتی ہے. تو ان کے اندر بھی یہ سینٹیمنٹ ہے کہ ہمیں الفتح نہیں چاہیے, ہم بیسکلی we're happy with جو حماس کا پوائنٹ آف ویو وہ زیادہ بہتر ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. تو یہ تھا بیسکلی تھوڑا سا G7 کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان دا فیوچر. غزہ کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ اگر آپ دے سکیں تو وہ بھی تھوڑی سی دے دیں. تو غزہ کے اندر اس وقت جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تقریباً 19,000 پلس ہو چکا ہے. وہاں پہ ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے آلریڈی فلڈنگ شروع کر دی ہے. ٹنلز جو ان کے سسٹم ہے وہ ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز جو ہے نا وہ تقریباً ساری ٹنلز جو ان کو پتہ ہے جن کے بارے میں وہ فلڈ آؤٹ کر دیں گے. اس کی ہم نے بات بھی کر لی تھی کہ اس سے کتنا انوائرمنٹل ڈیمیج ہوگا اور ٹوٹلی زمین خراب ہو جائے گی. پھر جو آج کل وہاں پر غزہ کے لوگ اسٹارویشن کی اس پہ پہنچے ہیں, بہت عرصے سے وہاں پر کھانے کی جو ہے لمیٹڈ کھانا پہنچ رہے, خاص طور پہ یہ پچھلے دنوں جب تھوڑا سا یہ ایج وغیرہ گئی تھی, لیکن اس سے اسٹارویشن بہت رینپنٹ ہے. ہاسپٹلس بالکل تباہ برباد ہو چکے ہیں. آئے دن وہاں پر کیا کہتے ہیں ہاسپٹل اور ہاسپٹل اسٹاف پہ بہت اسٹریس ہے, اور میڈیکیشن نہیں ہے, الیکٹرک نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی اور میڈیکل ایکوپمنٹ بھی آپریٹ کرنا پرابلم ہے.
روڈس ٹوٹے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ایمبولینسز نہیں جا رہی ہیں, ایمبولینسز بہت ساری تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ سب چیزیں تو غزہ کی صورتحال مزید خراب کر رہی ہیں, اور پھر وہاں پر ڈیزیزز بہت پھیل رہی ہیں. اور اس وقت تو انہوں نے جو ساؤتھ کا ایریا تھا جس کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سیف زون ہے, یہاں پہ لوگ چلے جائیں, وہاں پہ بھی بہت بمبارڈمنٹ کیا ہے, اچھا خاصا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. انہی سب باتوں کے اندر بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ اسرائیلی فورسز نے خود اپنے 3 ہاسٹیجز کو مار دیا. اپنے ہی 3 اپنے ہی 3 جو جن کو یہ سپوزٹلی رہا کرانے کے لیے یہ سب ان کا ایجنڈا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسٹیجز واپس آئیں, حماس بالکل ختم ہو جائے اور غزہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ کبھی 7 اکتوبر والی جیسی کوئی چیز جس نیریٹو بلڈنگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے تھے. جی اب تو یہ فیل ہو گیا. ایک بالکل دیکھیں پہلے بھی ہو چکا ہے, بھی ہو چکا ہے فرام ان کے اپنے جو فورسز بھی بہت سارے فرینڈلی فائر آپس میں. ان کو یہ لوگ اتنے کیا کہتے ہیں ٹریگر ہیپی ہیں کہ ان کو اپنے ہی ہاسٹیجز ان کو تھریٹن فیل ہوا ہے اپنے ہاتھ سے. اب آپ یہ اندازہ کریں یہ ہاسٹیجز ہیں اور یہ غزہ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو مار دیا. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اگر اسرائیلی نہیں ہوتے تو اس طرح کتنے کاؤنٹلیس فلسطینی جو اسی طرح سے ان کو تھریٹن فیل کر رہے ہیں. یعنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسرائیلی ہاسٹیجز ان کے پاس کیا وہاں پہ اسلحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, رائٹ. اگر تو وہ ان کو ایسے لوگ تھریٹن فیل ہوتے ہیں اس سے کہ بھئی ایک انسان چل رہا ہے, وہ ان کے لیے تھریٹ ہے اور اس کو مارنے میں کوئی ہچکچاہٹ. سانس کیوں لے رہا ہے, باڈی گرم کیوں ہے, باڈی ٹھنڈی کیوں نہیں ہے, رائٹ. وہ ان کے تو ایوری گڈ پیلسٹینین از اے ڈیڈ پیلسٹینین, یعنی اس طرح سے یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی لوگوں کو مار دیا. تو میں وہی لوگوں کو امیجن کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو ہر انسان سے پرابلم ہے, ہر انسان چاہے وہ کوئی بچہ ہو بچی ہو, ایز لانگ ایز وہ ہل رہا ہے اٹس اے تھریٹ ٹو دیم. ایک رپورٹ آئی کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کے اندر لوگ ریفیوج لے رہے تھے, وہاں پہ پوائنٹ بلینک انہوں نے جا کے کمروں کے اندر خواتین, بوڑھے, بچے, مرد سب کو مارا ہے, پوائنٹ بلینک. پھر ایک اور رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے سارے مرد حضرات کو اکٹھا کیا, سب کے کپڑے اتارے, ان کو ہاتھ بھی باندھے. یعنی اتنا خوف, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ بالکل رینڈم پیپل ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا آپ سویلین, جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس وہ وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے اندر حماس کے لیے ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اتنی نفرت پھیلا دیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان سے لڑنے کی ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یہ نہیں, یہ اگر ریئلی یہ چاہتے, یہ جیسے یو ایس نے بہت ملکوں میں کیا, عراق میں کیا یا لیبیا میں کیا, اوپر سے بم پڑا دیا, لیکن پھر بھی ان کے اسپیشل فورسز جا کے جہاں پہ ان کو ٹیک آؤٹ کرا تھا وہاں پہ گئے. یہاں پہ تو یہ کچھ کر ہی نہیں پاتا. ان کو ان کی جو فورسز ہیں اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ایسے آپریشنز کر پاتے. جو ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں ان کے اپنے سورسز سے, اس سے پتہ چلتا ہے ان کو بہت ہیوی کیجولٹیز ہوئی ہیں یہاں پہ, لیکن یہ مین اسٹریٹ پہ اتنا زیادہ عام نہیں بتاتے نہیں ہیں. ابھی یہ بیسکلی وہی بات ہے نیریٹو بلڈنگ والی. یہ نہیں چاہتے کہ اپنی عوام تک ان کو لگے کہ ہماری جو آئی ڈی ایف ہے یہ بیسکلی کمزور ہے, رائٹ. تو اب یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ 3 اپنے ہاسٹیجز بنے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر. تو اب ایک اور بھی لوگوں کے اندر ٹاکنگ پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ کیا نیتن یاہو صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا اسرائیل کے مفاد کے لیے کر رہا ہے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بات, اور نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں نیتن یاہو کے اوپر آلریڈی کرمنل کیسز بھی ہیں. اس کا جو ویسے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک سرٹن ایج کے ہیں, میل ہے یا آپ ایون فیمیل ہے, یو ہیو ٹو سرو ان دا آرمی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جو امریکہ یا انگلینڈ کے اندر جو یہودی لوگ تھے وہ بہت واپس جو ہے وہ ریزروسٹ تھے, واپس جا رہے تھے اور وہاں پر آئی ڈی ایف کے ساتھ سرو کرے تھے. نیتن یاہو کا خود کا بیٹا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے فلوریڈا کے اندر, اور وہ ابھی تک نہیں گیا. تو ان کے جو کافی پالیٹیشینس ہیں وہ بھی ایسی ہیں, ان کے بچے جو ہے نا وہ نہیں سرو کر رہے ہوتے, دوسروں کے بچے سرو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیس پہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کہیں سے بھی جا کے جو ہے اور بلا لیتے ہیں اپنے لوگ. ایون یو ایس کے اندر ایک کانگریس مین ہے, وہ بھی گیا تھا خود وردی پہن کے, اس نے وہاں پر بھی شو کیا تھا کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں اس طرح سے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لوگ کویشچن کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل
پوائنٹس لینا کیا زیادہ اہم ہے یا اپنے ملک کے مفاد کے کام میں کام کرنا وہ زیادہ مابعد ہے؟ تو لیٹس سی اس سے کیا ہوتا ہے ود ان انسائڈ پالیٹکس کے اندر.